रजब भट्ट के खिलाफ तहरीक लब्बैक सरगर्म, सुनिए। वो नंबर 1 क्या है जी? गांधी है। मक्का से वीडियो आ गई, फिर माफी, लेकिन फिर व्हीलचेयर में रजब किस तरीके से आया? खतरनाक धमकी, क्या इसका अंजाम सलमान तासीर की तरह होगा? क्या कहा जा रहा है? खतरे की घंटियां। मुझे बताएं कि उसने इसको काला कहा था तो वासिल में जाना हुआ। अब इसको एक बंदा खुशबूदार कह रहा है, तो 295C को खुशबूदार कहने का मतलब क्या? सिर्फ ये बता दें। इससे पहले कि मैं आपको तहलका अंगेज खबरें और बहुत अहम बातें बताऊं, लेकिन कुछ बातें आपको बताना जरूरी है और उसकी फिर तफसीलात पर हम जाएंगे। और वो बातें ये हैं कि इस वक्त रजब भट्ट के खिलाफ, यानी रजब भट्ट के सामने खड़ी हो गई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहदेदारान ने बाकायदा उनके खिलाफ न सिर्फ FIR दर्ज करवाई है, बल्कि सख्त जबान इस्तेमाल की हुई है। इसके बाद ये इतलात आ रही है कि क्या वाकई में इसके बाद डर कर रजब भट्ट यहां से मुल्क से चला गया, और अब रजब भट्ट का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या रजब भट्ट को अपने वीलॉग्स बंद करने पड़ेंगे और उसको फैमिली लॉग्स जो कहता है उसे बंद करना पड़ेगा? उसके बाद एक और वीडियो सामने आई कि जिसमें रजब ने क्या माफी मांगी है, और एक सवालिया निशान खड़ा हुआ कि उसकी मां की जो वीडियो आई है वो कितनी दर्द अंगेज आई है। क्या ये सारी हकाइक हैं और हकाइक इसके आगे क्या है, ये सब बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जिसके आपने हमारा पिछला वीलॉग देखा होगा कि जिसमें हमने आपको तफसील के साथ ये बताया था कि आखिर 295 का मसला क्या है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको तफसीलात बताऊं कि आखिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रजब भट्ट के खिलाफ किस तरीके से सरगर्म हुई है और इसका आगे जाकर अंजाम क्या होने वाला है, इन सब बातों से पहले आपके बात जहन में होनी चाहिए कि आखिर 295 क्या है। यूं तो मैंने तफसीली वो वीलॉग किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 295 ए के जिसमें तौहीन मजहब के हवाले से कानून है, 295 ए, बी और सी जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को सजा का कहा गया है, और असहाब यानी सहाबा इकराम जितने भी हैं उनके खिलाफ भी अगर कोई बात होती है तो उसके खिलाफ एक्शन की बात कही गई है, और उस पर बाकायदा कानूनी चाराजोई की बात कही गई है। जब ये वीडियो, जब इसने 295 के नाम से रजब भट्ट ने अपना परफ्यूम लॉन्च किया था, तो उस लॉन्च करने के वक्त उसने एक वीडियो की थी और जिसमें उसने कहा था कि मेरे ऊपर भी 295 ए और सी है, और ये इसीलिए मैं ये खुशबू लेकर आ रहा हूं, और मेरे उस्ताद पर भी है। तो दर हकीकत इसका मतलब ये था कि उसे मालूम था कि 295 ए और सी क्या है, और उसके बाद उसके खिलाफ शदीद एहतजाज शुरू हुआ। अब इस एहतजाज में मसला सारा कहां ज्यादा शदीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, ये आपको समझना और सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुआ ये कि अभी जो हमने अपने पिछले वीलॉग में कहा था कि उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, और वो मुकदमा नगर जो शांति नगर जो सुन्नत नगर है वहाँ के एक रिहायशी ने उस पर किया है। लेकिन अब उस पर तफसीलात ये आ रही है कि इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहदेदारान सरगर्म है, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहदेदारान ने थाने के बाहर खड़े होकर क्या कहा है, ज़रा सा मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, ज़रा इस वीडियो को गौर से देखिए। अल्लामा आसिम इशफाक रिजवी साहब चूंकि आपको बता चुके हैं कि वो नंबर 1 यूट्यूबर नहीं है। वो नंबर 1 क्या है जी? गांधी है। उसके बाद जब खास तौर पे रजब भट्ट को यह मालूम हुआ और उसके दोस्तों को यह बात मालूम हुई कि भाई ये बड़ा संगीन मसला हो चुका है, और ज़ाहिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम आना और फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बाकायदा इस तरीके से तहरीक का ऐलान करना रजब भट्ट के खिलाफ एक बड़ा ही ख़तरनाक मामला था। फौरी तौर पर रजब के दोस्तों ने और रजब ने फौरन सऊदिया का उम्रे का वीज़ा हासिल किया, और फौरी तौर पर उनका ये वीज़ा आया, और वीज़ा जैसे ही आया वैसे ही एक और वीडियो सामने आई जिसमें ये सवाल उठाया गया कि आखिर उनका ये वीज़ा किस तरीके से आया है। ज़रा ये वीडियो का क्लिप थोड़ा सा सुनिए। एक बंदे पे आज मुकदमा था, कल वो निकल जाता, कहता जी उम्रा करने जा रहे हैं। कौन है इनके पीछे, मुझे बताएं। अब आपने सुना होगा कि इस पर सवालिया निशान आना शुरू हुए, लेकिन बहरहाल रजब की वीडियो आई और रजब की एक जहाज में जाते हुए फुटेज सामने आए। लेकिन जब ये सारे मामला चल रहे थे तो इनकी मां और बहन की एक दर्द अंगेज वीडियो के क्लिप्स भी सामने आए। ये फुटेजेस देखिए। यहां से आपको यह बात वाज़ेह तौर पर नजर आ रही होगी कि अब मामला संगीन था। रजब ने फौरन सऊदी अरब उम्रे के टिकट्स लिए और वहां से रवाना हो गए, वो और उनके दोस्त। उसके बाद फिर आज की तारीख जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं 26 मार्च को एक और बात होती है, जब ये तवाफ के लिए पहुंचते हैं, उम्रे की अदायगी के लिए पहुंचते हैं, तो वहां से रजब फिर एक वीडियो शेयर करता है, और वो वीडियो में एक बार फिर अपने आप को पक्का मुसलमान और साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पक्का ईमान
رکھنے والے کی ایک ویڈیو کرتے ہیں اور معافی بھی مانگتے ہیں. یہ ویڈیو ان کی سامنے آتی ہے, لیکن اب انہیں معاف کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک اور پھر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کے ہی ورکر یا ان کے رہنما ہیں, ان کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان تاثیر آپ کو معلوم ہوگا کہ سلمان تاثیر پنجاب کے گورنر تھے, تعلق ان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا, اور ایک مرحوم آسیہ کا معاملہ ہوا تھا کہ جس میں جس کی طرفداری کے لیے سلمان تاثیر سامنے آئے تھے اور انہوں نے 295 کے متعلق کہا تھا کہ جناب یہ ایک بدبودار قانون ہے, یاد ہوگا. اور اسی بات کا اشارہ یہ صاحب بھی کر رہے ہیں, اور یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنتے ہیں, ذرا دوبارہ سنیے. کالا قانون کہا تھا سلمان تاثیر نے, اس قانون کو کالا کہنے پر اس کو ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واصل پہ جنم کیا. مجھے بتائیں کہ اس نے اس کو کالا کہا تھا تو واصل پہ جنم ہوا. اب اس کو ایک بندہ خوشبودار کہہ رہا ہے, تو 295C کو خوشبودار کہنے کا مطلب کیا, صرف یہ بتا دیں. اب یہ سلمان تاثیر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب یہ سلمان تاثیر نے اسے بدبودار کہا تھا, اور ظاہر اسے ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ 295 کی خلاف ورزی کی جا رہی. اب سلمان تاثیر کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ سلمان تاثیر کی خلاف سلمان تاثیر نے جب 295 پر بات کہی تھی تو اس کے بعد سلمان تاثیر کو اس کے گارڈ ممتاز قادری نے وہیں پر ان کو قتل کر دیا تھا. جب سلمان تاثیر قتل ہوئے تھے تو اس کے بعد ممتاز قادری کو ایک طبقہ فکر نے بہت ہی اہم کردار دیا تھا اور انہیں غازی علم الدین سے کمپیئر کیا تھا. غازی علم الدین کا میں اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بتا چکا ہوں کہ اسی کی بنیاد پر 295 کا یہ جو قانون ہے وہ اسی بنیاد پر آیا تھا کہ جب غازی علم الدین کو سزا سنائی گئی تھی, اور اس وقت جو اس وقت جس شخص نے توہین رسالت کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نے گستاخی کی تھی, اس کو سزا نہیں ہوئی تھی انگریز کے قانون کے مطابق, تو اس کے بعد غازی علم الدین نے اسے جہنم واصل کر دیا تھا. اور پھر انگریزوں نے ایک قانون بنایا تھا مسلمانوں کے دباؤ میں آ کر کے, جس میں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی مسلمانوں کی اعلیٰ شخصیات کے متعلق اگر توہین آمیز رویہ رکھے گا تو اس کو سزا دی جائے گی. تو 295 کی بنیاد غازی علم الدین سے تھی, پھر اسی کے بعد یہ ممتاز قادری کا واقعہ رونما ہوا, اور اب پنجاب نہیں. اچھا, یہ تینوں واقعات کیونکہ پنجاب اصل میں 295 جو بٹ کے خلاف ہوئی تھی, یعنی رجب بٹ کے خلاف ہوئی تھی, وہ کراچی میں ہوئی تھی, لیکن اب اسی پر اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں میرے اوپر 295 اے اور سی ہوئی ہے, اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس سے کہا تھا. اور اس کے بعد اب 295 پہ جب اس نے یہ بات کہی ہے تو اسے سلمان تاثیر سے کیا جا رہا ہے. یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ کیونکہ اب اس کے پیچھے کچھ ایسی یہ سوچ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے, تو رجب بٹ کے جو اب ہمارے پاس قریبی اطلاعات آ رہی ہیں, جو ذرائع سے اطلاعات آ رہی ہیں, جو جادوگرنیاں ہماری اطلاعات دے رہی ہیں, وہی دے رہی ہیں کہ رجب بٹ کو اب یہ خدشہ لاحق تھا کہ کہیں کوئی بھی شخص اس پر جان لیوا حملہ کر سکتا ہے, جس طریقے سے سلمان تاثیر پر ہوا تھا. اب ظاہر یہ خطرناک اشارہ تھا, اسی وجہ سے فوری طور پہ رجب بٹ کو باہر نکالنے کے لیے بات ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار جب رجب بٹ پر شیر کا والا معاملہ ہوا تھا اور رجب بٹ کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت کئی اعلیٰ سیاسی شخصیات نے تھانوں میں فون کیا تھا. اس میں میرے خیال سے اس وقت گورنر سندھ صاحب نے بھی فون کیا تھا ان کو, اور گورنر سندھ صاحب نے بھی اس وقت فون کیا تھا. تو اس وقت بھی جب یہ معاملہ ہوا ہے تو رجب بٹ کے لیے بہت ساری اعلیٰ شخصیات نے رجب بٹ کو فون کیا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں گورنر سندھ جو ہے وہ بھی یہاں ان کے خاص مہمان تھے, یہ رجب بٹ, اور یہ JDC وغیرہ کے پروگرام میں بھی شاید گئے تھے نا, یہ JDC کے پروگرام میں بھی گئے تھے. تو ان کے ظاہر تعلقات بہت زیادہ ہیں اور بڑی اعلیٰ شخصیات سے تعلقات ہیں, تو انہیں فوراً یہ مشورہ دیا گیا کہ بھائی آپ اپنی جان و مال کے تحفظ کے لیے یہاں سے چلے جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اب جس 295 کے حوالے سے جو بڑے معروف عالم دین سمجھے جاتے ہیں پیر اجمل قادری صاحب, ان کا بھی ایک بیان میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اس پر کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے 295 کے حوالے سے کس طرح سے گفتگو کی. البتہ مولانا طارق مسعود صاحب وغیرہ کا جو موقف ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فوری طور پر 295 کو ان کے اوپر اطلاق نہیں کرنا چاہیے. اچھا, کیونکہ طارق مسعود صاحب جو ہے وہ خود پچھلے دنوں اسی کنٹروورسی کا شکار رہے 295 کے حوالے سے, کہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا جس پر کافی تنقید ہوئی تھی ان پر, اور اس پر ہم نے بھی ایک شو کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. لیکن خیر, نقطہ نظر یہ ہے کہ اس وقت رجب بٹ کی صورتحال کیا ہے اور کیا ہے. رجب بٹ کی پھر ایک ویڈیو سامنے آئی کہ جس میں وہ, اگر آپ نے عمرہ کیا ہو, تو میں تو کیونکہ ماشاءاللہ کئی بار جا چکا ہوں, تو اس حوالے سے آپ کو معلوم ہوا کہ جب آپ طواف کر لیتے ہیں, طواف کے بعد آپ کو صفا و مروہ کے درمیان جو چکر لگانے ہوتے ہیں, اس میں ان کو دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے پھر جو ان کی ویڈیو آئی کہ جس میں وہ صفا و مروہ کے پاس وہ ویل چیئر میں نظر آ رہے ہیں, وہ ویل چیئر میں نظر آ رہے ہیں, تو لوگوں نے کہا کہ جناب ان کو کیا ہو گیا, لیکن بعد میں اگلی ویڈیو کے اندر وہ بالکل درست آئے. تو شاید انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے تھک گئے ہوں گے یا کیا معاملات ہوں گے, لیکن بہرحال انہوں نے صفا و مروہ کے لیے وہ ویل چیئر کا استعمال کیا تھا. ایک خبر تو یہ, تو ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہے کہ ان کی طبیعت کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ہاں, البتہ جس طریقے سے ان کے خلاف اس وقت موومنٹ چل رہی ہے اور جس طریقے سے رجب بٹ اپنے تحفظ کے لیے بات کر رہے ہیں, تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ
کہ ذرا سا سنگین معاملہ ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں سے ہماری گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ توہین مذہب کو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو اور قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو کو شاید لوگوں نے وتیرہ بنا لیا ہے اور لوگ اب اس کا مذاق تک اڑانے لگیں. یعنی 295 کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ اسے ہم مجھ پر بھی کی گئی ہے، اسی لیے میں نے اس کا 295 رکھا ہے، اور اس نام سے پرفیوم بھی لانچ کیا گیا بھائی. اور یہاں تک کہ تحریک لبیک کے ایک رہنما نے یہ بھی کہا کہ اگر انہیں نام ہی رکھنا تو 320 رکھ دیتے، 302 رکھ دیتے. 302 ظاہر ہے پھانسی کی سزا کا ہے، تو اگر ان کو شوق تھا تو 302 بھی رکھ دیتے. تو اب جو ہے وہ رجب بٹ کے حوالے سے مزید تفصیلات جو ہمارے پاس آتی رہے گی ہم آپ کو دیتے رہیں گے. صرف ہمارا مقصد خبر دینا ہے، اس پہ ہم کوئی تجزیہ نہیں کر رہے. اس وقت تحریک لبیک پاکستان اور رجب بٹ کے حوالے سے بہت ہی حساس نوعیت کی گفتگو کر رہی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کے رہنما ہیں کہے جا سکتے ہیں، جو بہت سارے رہنما نظر آ رہے ہیں، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان خود ان کا تنظیمی طور پر تو کوئی ایسا اناؤنسمنٹ نہیں آیا ہے، لیکن جو ان کے کچھ رہنما اس مقدمے کے اندراج میں دیکھے گئے خود وہ تنظیمی طور پر شاید نہیں ہیں، لیکن ان کے جو کچھ رہنما ہیں وہ اس مقدمے میں سامنے نظر آ رہے ہیں. تو یہ معاملہ ذرا سنگین ہوتا جا رہا ہے ہماری نظر اس معاملے پر، اور اس میں مزید جو تفصیلات آئے گی وہ بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. آپ نے ان کی والدہ کی بھی ویڈیو دیکھی ہوگی، یہ وہی والدہ ہے جو ان کے ساتھ ویلاگ میں اکثر آپ کو نظر آتی ہے، اکثر جگہ آپ نے ان کے ویلاگز میں ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ نظر آ رہی ہیں. تو یہ ان کی والدہ بھی اس میں نظر آئی ہیں ہمیں، اور اہم معاملات ہیں کہ اچھا اس میں ایک اور بات بہت زیادہ اہم سامنے آئی ہے. فاروق کھوکھر بھی جو ہے وہ رجب بٹ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، اور فاروق کھوکھر نے بھی تحریک لبیک پاکستان سے ان کا تعلق ہے، فاروق صاحب کا بھی، تو شاید وہ بھی انہوں نے بڑی زبان استعمال کی ان کے خلاف اور کہا ہے کہ جناب یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا ریحان ملک اور دیگر لوگوں کا بھی جو ہے وہ ان کے حوالے سے رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور ریحان ملک نے بھی کہا ہے کہ جناب اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. تو یہ ساری صورتحال ویڈیو میں جو اگر آپ دیکھیں تو رجب بٹ جو ہے وہ اس وقت مرکزی کردار حاصل رکھ چکے ہیں. ایک طرف پیکا کا معاملہ چل رہا ہے، اور پیکا کے قانون کے تحت بھی ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے پیکا کے حوالے سے ہم اپنی اوپینین بار بار دے چکے ہیں. تو اس میں مزید جو تفصیلات سامنے آئے گی وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے. فی الحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد.